अरब की तपती हुई ज़मीन पर, जहां हवा अपने साथ गर्द उठाकर ले जाती थी, एक ऐसी घड़ी आई जिसने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। मक्का के पहाड़ी इलाके का सुकून, काबा की खामोशी और उसके गिर्द घूमती हवा का हल्का सा सरसराहट भरा सा सुर, सब कुछ इस बात का पैगाम दे रहा था कि अब इस ज़मीन पर वो हस्ती आने वाली है जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आएगी। यतीमी की शुरुआत से ही मासूमियत और साफ दिल का नूर उनकी आंखों में चमक रहा था। जब उनकी पैदाइश का वक्त आया, मक्का की हवाओं में एक अजीब सुकून था। आमतौर पर लोगों के चेहरों पर फिक्र होती, बेचैनी होती, लेकिन उस दिन लोगों के दिलों पर एक नर्म सी हल्केपन की परछाई थी। बनी हाशिम के घर में एक मासूम बच्चे की पैदाइश हुई और उनका नाम मोहम्मद रखा गया। ये नाम पहले किसी ने अपने बच्चे को न दिया था, और ये नाम सुनते ही लोगों के दिलों में अजनबी सी उम्मीद जाग उठी। उनके वालिद उनकी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इसलिए पैदाइश के पहले ही दिन यतीमी उनके कदम छू रही थी। लेकिन इस यतीमी में भी अल्लाह की हिकमत का समंदर था, क्योंकि जिस शख्स को पूरी दुनिया की रहनुमाई का बोझ उठाना था, उसे बचपन से ही असलियत, सब्र, यकीन और तन्हाई का सामना करना था, ताकि वो दर्द को समझ सके और दर्दमंद इंसान बन सके। जब वो मासूम सी हंसी वाले दिन गुजरते, तो उनकी वालिदा आमिना उनको अपनी गोद में लेकर शफकत भरे तराने सुनातीं। आमिना को ऐसा लगता कि उनका ये बेटा आम बच्चों जैसा नहीं है। कई मर्तबा उन्होंने अजीब नूर और सुकून महसूस किया, जो आम तौर पर किसी माँ को महसूस नहीं होता। लेकिन नसीब अपना रास्ता चल रहा था, और कुछ ही सालों बाद उनकी वालिदा भी दुनिया से रुखसत कर गईं। इस तरह छोटे बच्चे के सर से माँ की पनाह भी उठ गई, और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब एक बच्चे को माँ का साया सबसे ज्यादा चाहिए होता है। अब उनकी परवरिश उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के जिम्मे आ गई। अब्दुल मुत्तलिब को उनसे इतनी मोहब्बत हो गई कि वो उन्हें अक्सर अपने साथ काबा के पास बिठा लेते। ये नूरानी बच्चे की मासूमियत उनके दिल को सुकून देती। लोग जब देखते कि काबा के साये में उनका दादा उन्हें अपने दिल के करीब बिठाता है, तो हर शख्स के दिल में एतराज़ की बजाय आजिज़ी और इज्जत का जज्बा पैदा होता। ये सब कुछ इस बात की निशानी था कि ये बच्चे आगे चलकर इसी घर का इज्जत बढ़ाने वाला है। अब्दुल मुत्तलिब उनसे बहुत प्यार करते, लेकिन वक्त अपनी रवानी से चल रहा था। जब उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, तो उनके दादा भी दुनिया से रुखसत हो गए। अब उनकी परवरिश का बोझ उनके चचा अबू तालिब पर आया। अबू तालिब गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत बड़ी रेख रखते थे। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत दी। हर कदम पर उनका साथ दिया, हर मुश्किल से बचाया। बचपन का ये फसीला, जो दुख और आजमाइशों से भरा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत करता जा रहा था। यतीमी, सब्र, शकाकत, सुकून, सोच का गहराई, सब चीज़ें एक एक करके उनके अंदर जमती जा रही थीं। आगे चलकर यही सब क्वालिटीज़ उन्हें एक बेमिसाल रहनुमा बनाने वाली थीं। जब वो थोड़ी सी उम्र को पहुंचे, तो अरब का रिवाज था कि लोग अपने बच्चों को बेदुईन कबाइल में भेजते, जहां हवा साफ होती, बोली शफ़ाफ होती और ज़िंदगी सख्त होती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रिवाज का हिस्सा बने और उन्हें हलीमा सादिया के घर भेजा गया। हलीमा ने जब उन्हें देखा तो उनका दिल पिघल गया। उनको पहली नज़र में अंदाज़ा हो गया था कि ये बच्चे आम नहीं हैं, और वाकई उनके घर में बरकत ऐसी हुई कि जिस चीज़ को हाथ लगाते वो बढ़ जाती। हलीमा का खोखला सा दरिया भर गया, उनकी बकरियां ज़्यादा दूध देने लगीं, घर का सुकून वापस आ गया। हर लम्हा उन्हें ये महसूस होता कि ये बच्चे किसी अजीम मकसूद के लिए भेजा गया है। जब वो वापस मक्का आए, तो वो अब बेदुईन ज़िंदगी की सख्ती, साफ बोली और मजबूत तबीयत के साथ थे। अबू तालिब ने उन्हें देखकर खुशी महसूस की। वो उन्हें अक्सर अपने साथ सफ़र पर ले जाते। इसी दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी की वो तब्दीलियां देखीं जो उनके लिए आगे चलकर अहम साबित होनी थीं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को सिखाया कि इल्म और तालीम सबसे बड़ी चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सीखते और दूसरों को सिखाते रहे। साथ ही आपने फरमाया कि इल्म इंसान के लिए रोशनी और हिदायत का जरिया है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हर वक्त तालीम हासिल करना और दूसरों को सिखाना ज़रूरी है। सीरत नबवी के मज़ीद ऐसे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस दौरान उनकी मुलाकात हज़रत खदीजा से हुई।
جو بہت سمجھدار اور شریف طبیعت کی تاجر عورت تھیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت کے سفر پر اپنا وکیل بنایا۔ جب انہوں نے ان کا رویہ، ایمانداری اور ان کی عدل پسندی دیکھی تو ان کے دل میں عزت اور یقین اور گہرا ہوتا گیا۔ سفر سے واپس آنے والے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے قصے سناتے نہیں تھکتے تھے۔ ہر کسی نے کہا کہ ان جیسا دل، ان جیسی صفائی اور ان جیسی سچائی کسی اور میں نہیں دیکھی۔ جوانی کے دوسرے سالوں میں مکہ میں فساد بہت بڑھتا جا رہا تھا۔ قبیلوں میں جنگ، ظلم اور انارکی اپنی حد سے بڑھ چکی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرم لیکن مضبوط دل کے ساتھ ہر جگہ انصاف اور سکون کا راستہ ڈھونڈتے۔ جس جگہ جاتے لوگ ان کی شخصیت سے متاثر ہوتے۔ وہ کبھی کسی قبیلے کا ساتھ نہیں دیتے تھے، بلکہ ہر مسئلے میں امن اور انصاف کی بات کرتے۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اسے دوبارہ بنایا جائے۔ جب حجر اسود کو جگہ رکھنے کا مسئلہ اٹھا تو ہر قبیلے نے کہا کہ یہ عزت ہمارے ہاتھ سے ہونی چاہیے۔ مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ جنگ کا خطرہ ہو گیا، لیکن جب سب نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے تو ہر قبیلے نے چین کی سانس لی۔ انہوں نے بہت حکمت سے مسئلہ حل کیا۔ ایک کپڑا منگا کر حجر اسود اس پر رکھا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ کپڑے کا ایک کونا پکڑے اور سب مل کر اسے اٹھا لیں۔ جب پتھر اپنی جگہ کے قریب پہنچ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اسے جگہ پر رکھ دیا۔ یوں جنگ کا دروازہ بند ہو گیا اور سب قبیلے اتفاق پر آ گئے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کو اور یقین ہو گیا کہ یہ جوان صرف ایماندار نہیں بلکہ عقل مند، امن پسند اور سب سے بڑھ کر انصاف پسند شخص ہے۔ یہی وہ سال تھے جہاں سے ان کے دل میں تنہائی، سوچ اور خدا کی طرف رجوع اور بڑھ گیا۔ اکثر راتوں کو وہ مکہ کے شہر کی شور شرابے سے دور پہاڑیوں کی طرف چلے جاتے۔ ان کی نگاہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر سوچتی کہ اس دنیا کا اصل راز کیا ہے۔ لوگ بتوں کو پکارتے تھے، لیکن ان کا دل کبھی بتوں پر نہیں گیا۔ وہ محسوس کرتے کہ اس زمین اور آسمان کا ایک اصل مالک ہے، ایک اصل پیدا کرنے والا ہے۔ یہ لمحے ان کی زندگی کو ایک نئی منزل کی طرف ڈھکیل رہے تھے۔ یہ ان کے اندر وہ نور پیدا کر رہے تھے جو آگے چل کر پوری انسانیت کو راستہ دکھانے والا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے اس موڑ کو کراس کیا جہاں انسان اپنے لیے راستے ڈھونڈنے لگتا ہے، تو ان کے دل میں ایک الگ سی کسک بڑھنے لگی۔ مکہ کی زندگی ان کے سامنے بالکل بیاں ہو چکی تھی۔ لوگ بتوں کے آگے جھکتے، ان کے نام پر نذرانے چڑھاتے، لیکن ان سب میں کوئی روحانی سکون نہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کبھی اس رسم و رواج سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ ہر دفعہ جب وہ کعبہ کے آس پاس سے گزرتے، ان کی نگاہ ان بے جان پتھروں پر پڑتی اور ان کا دل کہیں اور کھو جاتا، ایک ایسے رب کی تلاش میں جو اصل مالک ہو، اصل ذات ہو، اصل نور ہو۔ ان دنوں ان کا رجحان تنہائی کی طرف اور بڑھ گیا۔ وہ اکثر جگہوں کے شور شرابت سے دور پہاڑیوں کا رخ کرتے۔ پہاڑوں کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ رات کی ہوا جب ان کے چہرے کو چھوتی تو انہیں محسوس ہوتا کہ اللہ اپنے کسی پیغام کا قدم قدم پر انہیں احساس دلوا رہا ہے۔ گھر سے دور، مکہ کی روشنیوں سے دور، جب وہ اندھیروں میں ستاروں کی چمک دیکھتے، ان کے دل میں سوال بڑھ جاتے۔ یہ سب کس نے بنایا؟ کس نے رات اور دن کو بڑھایا؟ کون ہے جو انسان کو روٹی دیتا، زندگی دیتا، موت دیتا؟ جب ان کے دل کا سکون صرف تنہائی میں ملتا تو وہ غار حرا کا رخ کرتے۔ غار حرا ایک چھوٹی سی خاموش گفا تھی جو پہاڑی کے ڈھلان پر ایسے سمٹی تھی جیسے کسی سوچ کا مسکن ہو۔ ہوا کے ذریعے پتھروں کا ہلکا سا سر، دور مکہ کی روشنیوں کا پھیکا سا جھلکنا، ستاروں کی روانی، سب کچھ ان کے اندر کے سوالوں کو اور گہرا کرتا۔ غار حرا میں گزرتی راتیں ان کے دل کو صاف کر رہی تھیں۔ ان کا دل لگتا کہ اس زندگی کا اصل مقصد اب سامنے آنے والا ہے۔ ہر لمحہ ان کا دل ایک عجیب نور کی طرف کھنچتا۔ راتوں کو وہ سوچتے، روحانی طور پر اپنے رب کو پکارتے، اور دل کی گہرائیوں سے ایک ہی عرض نکلتی: ہدایت دے، حق دکھا، ملال کو مٹا دے۔ آخر وہ وقت آ گیا جو انسانی تاریخ کا سب سے عظیم وقت تھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی۔ ایک رات غار حرا کی فضا بالکل مختلف ہو گئی۔ آس پاس کا سکون گہرا ہوتا گیا، ہوا رک سی گئی، چاند کی روشنی بالکل نرم پڑ گئی، اور گفا کے اندر ایک روحانی جھلک پھیلتی گئی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کوئی نوری ہستی گفا میں موجود ہے۔ وہ سکون اور ہیبت کے درمیان اس لمحے کو محسوس کر رہے تھے۔ بچپن کا یہ فصیلہ جو دکھ اور آزمائشوں سے بھرا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ یتیمی، صبر، شقاقت، سکون، سوچ کا گہرائی، سب چیزیں ایک ایک کر کے ان کے اندر جمتی جا رہی تھیں۔ آگے چل کر یہی سب کوالٹیز انہیں ایک بے مثال رہنما بنانے والی تھیں۔ جب وہ تھوڑی سی عمر کو پہنچے تو عرب کا رواج تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو بدوئی قبائل میں بھیجتے، جہاں ہوا صاف ہوتی، بولی شفاف ہوتی اور زندگی سخت ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رواج کا حصہ بنے اور انہیں حلیمہ سعدیہ کے گھر بھیجا گیا۔ حلیمہ نے جب انہیں دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ ان کو پہلی نظر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بچے عام نہیں ہیں، اور واقعی ان کے گھر میں برکت ایسی ہوئی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے وہ بڑھ جاتی۔ حلیمہ کا کھوکھلا سا دریا بھر گیا، ان کی بکریاں زیادہ دودھ دینے لگیں، گھر کا سکون واپس آ گیا۔ ہر لمحہ انہیں یہ محسوس ہوتا کہ یہ بچے کسی عظیم مقصود کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب وہ واپس مکہ آئے تو وہ اب بدوئی زندگی کی سختی، صاف بولی اور مضبوط طبیعت کے ساتھ تھے۔ ابو طالب نے انہیں دیکھ کر خوشی محسوس کی۔ وہ انہیں اکثر اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے۔ اسی دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی وہ تبدیلیاں دیکھیں جو ان کے لیے آگے چل کر اہم ثابت ہونی تھیں۔ پھر ایک نوری آواز نے انہیں پکارا، پڑھ۔ وہ گھبرا گئے، دل ان کا زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جواب دیا، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی، اس دفعہ اور گہری، اور نور اور بڑھ گیا۔ تیسری دفعہ جب آواز نے حکم دیا تو ان کے دل میں ایک عجیب سا نور بھر دیا گیا۔ پھر وہی کے پہلے کلمات ان کی زندگی میں اتر گئے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس لمحے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بالکل بدل دیا۔ وہی کا نور ان کے دل میں اتر چکا تھا، لیکن ان کا دل ہیبت میں تھا۔ گھر لوٹے تو ان کے ہاتھ، قدم سب کچھ لرز رہا تھا۔ حضرت خدیجہ نے انہیں دیکھا تو فوراً انہیں تسلی دی۔ ان کی شفقت، ان کا ایمان، ان کا یقین، سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون دیا۔ حضرت خدیجہ انہیں لے کر اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ ایک بہت عقل مند اور کتابوں کا گہرا علم رکھنے والے شخص تھے۔ انہوں نے بات سنی تو ان کا چہرہ کھل گیا اور کہا، یہ وہی نور ہے جو موسیٰ پر نازل ہوتا تھا، تم اس امت کے نبی بنائے گئے ہو۔ اس بات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ہیبت کو تسلی میں بدل دیا۔ اب انہیں یقین تھا کہ اللہ نے انہیں ایک عظیم مقصود کے لیے چن لیا ہے۔ اس وقت سے ان کی زندگی کا اصلی سفر شروع ہوا۔ ان پر فرض ہو گیا کہ وہ لوگوں کو سچ کا پیغام پہنچائیں۔ لیکن مکہ کی زمین مشکل تھی۔ یہ لوگ بتوں کے پجاری، پرکھوں کی رسمیں پکڑ کر بیٹھے ہوئے، سچائی کو سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے سفیر تھے، ان کا دل کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی، سب کو سچ کا پیغام دیا، لیکن بہت کم لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا۔ ان میں سے سب سے پہلا نام تھا حضرت خدیجہ کا۔ پھر حضرت علی نے اپنی کم عمری کے باوجود ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے ایمان لا کر اس سفر کی بنیاد کو اور مضبوط کر دیا۔ یہ سب کچھ بہت خاموشی سے ہو رہا تھا۔ لوگوں کو لگتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور غفا میں صرف سکون کے لیے جایا کرتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس غفا میں وہ نور اتر رہا ہے جو ان کے بتوں کی روشنی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ جب دعوت حق کھلی طور پر دی گئی تو مکہ کے سردار بہت غصے میں آئے۔ انہیں لگتا تھا کہ پرکھوں کی دیواروں کو گرایا جا رہا ہے۔ وہ ڈر گئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچ گئی تو ان کا دھندا ختم ہو جائے گا، ان کی سرداریوں کا نور چلا جائے گا اور کعبہ کی تجارت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ انہوں نے ہر قدم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی۔ کسی نے مذاق بنایا، کسی نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، کسی نے دھمکایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت چٹان کی طرح مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ کسی کی بات سے نہ گھبرائے، نہ پیچھے ہٹے۔ وہ مکہ کی گلیوں میں شفقت اور سچائی کا پیغام لے کر چلنے لگے۔ کسی مظلوم کو دیکھتے تو مدد کرتے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی تو بچاتے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ شخص صرف سچ ہی نہیں بلکہ سب سے بہتر انسانیت کا پیغام لایا ہے۔ لیکن ان کے دشمن بھی بڑھ گئے۔ انہیں تکلیف پہنچائی جاتی، ان کے راستے میں پتھر رکھے جاتے،
ان کے گھر پر مٹی پھینکی جاتی، ان کے جسم پر بوجھ ڈالا جاتا، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہ کی۔ ان کا دل صبر سے بھر چکا تھا۔ ان دنوں مکہ میں ظلم بہت بڑھ گیا۔ وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے انہیں ستایا جاتا، مار پیٹ کی جاتی، ان پر پانی ڈالا جاتا، انہیں گرم ریت پر لٹایا جاتا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ تسلی دیتے، صبر کرو، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ جب ظلم اپنی حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے کچھ مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہاں کا راجہ انصاف پسند تھا، اس کا دل نرم تھا اور وہ سچ کی عظمت کو پہچانتا تھا۔ یوں پہلی ہجرت کا راستہ کھلا۔ اس دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں سے سامنا روز بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی ابو لہب ان کے راستے میں آ جاتا، کبھی ابو جہل ان کی عزت اچھالنے کی کوشش کرتا، لیکن ان کا صبر قدر کی مثال تھا۔ انہوں نے ہر چیز اللہ کے حوالے کر دی۔ آخر ایک ایسا وقت بھی آیا جب لوگوں نے ان کو شربت تلخ محسوس کروانا شروع کر دیا۔ وہ ان کی دعوت کی پونجی کو مسئلہ بنا کر چلتے، ان کے گھر پر مٹی پھینکتے، ان کے رشتہ داروں کو دھمکاتے، لیکن ان کی ہمت کم نہ ہوئی۔ ان کا دل یقین سے لبریز تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ راتوں کو جب وہ کعبہ کے قریب خاموشی سے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں میں آسمان کے ستارے ان کی سوچ کو اور گہرا کر دیتے۔ ان کے دل میں ایک ہی بات ہوتی، بس حق پہنچانا ہے، چاہے زندگی ہر موڑ پر مشکل کیوں نہ ہو۔ ان دنوں کی راتیں، ان کا صبر، ان کی محنت، ان کی دعائیں، سب ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اب زندگی کا آغاز صرف ایک نبی کی زندگی نہیں تھی، بلکہ پوری انسانیت کا سفر ایک نئے موڑ پر آنے والا تھا۔ اس طرح ایک ایسی زندگی کا سفر شروع ہوا جس کا ہر لمحہ رحمت، حکمت، علم، انصاف اور رہنمائی سے بھرا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے ایک پرفیکٹ مثال بن گئی، صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ہدایت کا سمندر ہے۔ ہر لمحہ، ہر واقعہ، ہر فیصلہ انسان کو انصاف، سچائی، رحم اور اخلاق کا درس دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ کے لیے روشنی کا منار بن کر رہتی ہے، جو ہر مسلمان کو راستہ دکھاتی ہے اور ہر انسان کو بہتر انسان بننے کی دعوت دیتی ہے۔